अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सारा गुल। कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा होगा, मैंने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें अदनान लोधी ने मेरे कपड़े फाड़े थे। मैंने वो कमीज़ पहनकर मैंने एक वीडियो वायरल की थी क्योंकि मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी, मेरी FIR काटी नहीं जा रही थी उस मुलजिम के ख़िलाफ़ जो कि मुझे रोड पर मार कर और मेरे कपड़े फाड़ कर निकला था। उसकी मैंने बहुत मज़ामत की। 4 दिन के बाद मेरी जाकर FIR काटी गई। जब मेरी वीडियो वायरल हुई, उन पर थोड़ा प्रेशर आया थाने वालों पर, तो उन्होंने मेरी FIR काटी। उसके बाद आज चौथा दिन है, मुलजिम बाहर घूम रहा है, उनको कोई हाथ डालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई मैडम है, मैडम अफशा, ये मैडम अफशा है कोई जो इनकी पुष्टपनाही कर रही हैं। और ये बहुत जो है कुछ ज़्यादा पैसों वाली हैं, बहुत ज़्यादा पैसों वाली हैं। ये इनके पीछे पैसा पानी की तरह लगा रही हैं। मुझे नहीं पता कि इनका इनसे क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है और क्यों इनके पीछे ये इतना पैसा बहा रही हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। बाकी ये कि मैंने पहले भी ये कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी हैं और मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला पाकिस्तान जो भी हैं, कि मेरी बहन के साथ जो भी ज़्यादती हुई है उसको इस चीज़ के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। उसने जो भी तकलीफ सही है, जो भी तशद्दुद सहा है, उसके लिए उसको आप लोग इसका साथ दें, आप लोग इसकी हेल्प करें ताकि इसको इंसाफ मिल सके। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ सारा गुल मौजूद है, एडवोकेट लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं सारा गुल पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से, जो वीडियो बहुत वायरल हुई और हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में दिखाई। सारा गुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि बहन को तलाक हुई और उनके हस्बैंड ने रुजू करना चाहा और बहन ने कहा कि नहीं, हम अब नहीं रुजू कर सकते, क्या इस बारे में उन्होंने किसी मुफ्ती की राय ली थी? क्योंकि कुछ ऐसे तलाक के मामला ज़रूर होते हैं जिसमें रुजू की गुंजाइश मौजूद होती है, तो क्या इस तरह का कोई आप लोगों ने मुफ्ती से कोई मशावरत की, कोई बात आपके सामने आई या उन्होंने की, अदनान लोधी ने की, और इसकी वजह से वो गुस्से में ज़्यादा आ गए कि शायद इसमें गुंजाइश हो इस रिश्ते को कायम करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में ना अदनान लोधी जो है ना उन्होंने कुछ किया और ना मैंने, क्योंकि अपने बहन भाइयों की बड़ी मैं ही हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और शूट में काफ़ी मैं बिजी थी, चल रही थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। और जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन भी मैं शूट पर जा रही थी। असल में हमारा ये प्लान था कि शूट से मैं फ्री हो जाती उसी दिन, तो हम दूसरे दिन या फिर किसी मुफ्ती के पास जाते, या फिर सिस्टर का ये कहना था कि इन्होंने बहुत यानी कि हद से ज्यादा सिस्टर के साथ किया, तो वो उन्होंने कहा कि बस अब किस्सा खत्म हो चुका है, मैं नहीं रहना चाहती। ठीक है, वो रहना ही नहीं चाहती है। सही, 10 साल शादी को गए, 3 बच्चे हैं। बिल्कुल। और इन 10 सालों में ये तशद्दुद इसी तरह रहा है? बिल्कुल इसी तरह रहा है। बल्कि मैंने 2012 में भी उनके खिलाफ, मेरी सिस्टर को उन्होंने मारकर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था, तो उस टाइम भी मैंने थाना बलूच पुल जो है वहाँ पर मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। उस टाइम भी सिस्टर मेरे पास ही थी। और फिर पैचअप हो गया था। मैंने पैचअप करवा दिया था कि जाहिर है। अच्छा, ये इन्होंने जो इतना रिएक्शन दिया, जाहिर है किसी को इस तरह पब्लिकली और किसी खातून को पब्लिकली मारना और उसके साथ इस तरह से इस तरह का सलूक करना, ये बड़ी एक अगर इंसान सोचे तो आराम से आप इस बात को अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते। तो क्या आपने कोई ऐसा जुमला उनसे कहा था, क्या कोई ऐसी बात हुई, या आप उनको क्यों इतना खटकती हैं कि वो इस लेवल का रिएक्शन? तो ये भी हो सकता है ना कि वो आपसे लड़ाई कर लेते या 1-2 थप्पड़ मार लेते, मतलब अगर रिएक्शन की बात, इतना रिएक्शन किसी आदमी ने क्यों दिया? कौन सा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर? असल में मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर की शादी को 10 साल हो चुके हैं, तो इन 10 सालों में बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अदनान लोधी को सुनाई है। ठीक है, जाहिर है वो छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ। जब मैं अपनी बहन भाइयों को देखूंगी तो इतना हक भी रखती हूँ कि अगर उनका मैंने पैचअप करवाना है तो मैं अदनान लोधी को सुनाऊंगी भी, अपनी सिस्टर को भी सुनाऊंगी। तो काफ़ी दफ़ा अदनान लोधी ने मेरे साथ पहले भी बहुत दफ़ा बदतमीज़ी की है, लेकिन हाथ उठाने तक बात नहीं पहुंची। अब ऐसा हुआ कि शायद उन्हें किसी की सपोर्ट हासिल है जिस पर उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा वार किया। उनकी सिस्टर है, मेरी सिस्टर का ये कहना है कि उनकी सिस्टर के कहने पर उन्होंने मेरी बहन को डिवोर्स दी है। अच्छा। रात 4 बजे का टाइम था जब इनके दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा था। तो मेरी सिस्टर का ये कहना है कि उन्होंने कहा कि उनकी सिस्टर ने ये बात बोली कि तुम तलाक दोगे, अगर तुमने तलाक नहीं दी तो या फिर हमसे रखोगे या फिर अपनी वाइफ को रखो। तो इस वजह पर उन्होंने अदनान लोधी ने मेरी सिस्टर को तलाक दी। और अब वो गुस्सा था कि मैं पैचअप नहीं करवा रही, अब वो मान रहे नहीं कि डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन मेरी सिस्टर का ये कहना है कि डिवोर्स हो चुकी है, अब मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती।
اس معاملے پہ ایک چیز اس سے ہٹ کر ہے, میں صرف اسی انسیڈنٹ پہ نہیں بلکہ پچھلے دنوں کسی اور نے بھی یہ بات بتائی کہ گھروں میں اب یہ سلوک ہے, اور انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاتون ہی اپنے بیٹے یا بھائی کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ ایک طلاق دے دو, ایک طلاق دے دو گے تو بس ایک طلاق ہو جائے گی, اس کے بعد تھوڑا سا معاملہ بہتر ہو جائے گا, رجوع کر لیں گے, واپس رہنا شروع کر دیں گے. ہم نے میاں بیوی کے رشتے کو اور طلاق کو بہت, اللہ معاف کرے, مذاق بنانا شروع کر دیا ہے. اس کو خدا را سیریس لیں. یہ صرف ان کے معاملے کی میں بات نہیں بتا رہی ہوں, جنرلی بھی آپ لوگ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے اور میں بھی لوگوں سے ملتی ہوں, اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ بہنیں, مائیں, بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں, یا کوئی دوست یا کوئی اور دوسرا اپنا جو آپ کے قریبی ہے وہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایک طلاق دے دو اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوگی اور رجوع کر لینا. ان چیزوں کو سیریس لیں, خدا را لوگوں کی زندگیاں برباد نہ کریں اپنی ایگو کی وجہ سے. لیاقت صاحب, جو ہمارے پاس اس طرح کے معاملات ہیں, تشدد کے کیسز, خواتین کو تو ہم پہلے ڈومیسٹک وائلنس میں ہی کاؤنٹ کرتے تھے, اب یہ ڈومیسٹک وائلنس گھر میں اپنی بیوی سے نکل کے بیوی کی بہن اور دوسری عورتوں پہ بھی آ رہا ہے, اور بھی ایسے کیسز ہوئے ہیں جو سڑکوں پہ خواتین کے ساتھ تشدد ہوا ہے. یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا سزائیں نہیں ہو رہی؟ کیا کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے, یہ کانفیڈنس لوگوں میں آ رہا ہے کہ خاتون پہ کھلے عام جو ہے تشدد کیا جا سکے؟ دیکھیں, بالکل یہ بھی ایک بات ہے کہ جب لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی, جب اس کو پولیس کی طرف سے شیلٹر ہوگا یا اس کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا, اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے سرعام جو ہے تشدد کیا, اس کے بعد یہ خاتون 3 دن تک جاتی رہی, ایف آئی آر نہیں ہوئی, اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی, ایک دم ضمانت کرا کے آ گیا, تو اب سرعام گھوم رہا ہے, اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کی روک تھام کے لیے اقتدامات نہیں کریں گے, جو اس میں جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے ہاتھ کو نہیں روکیں گے, ان کے خلاف فوری ایکشن نہیں لیں گے اور لوگوں کو سزائیں نہیں کروائیں گے, اس کی جو ہے نا بالکل چھٹکارا ناممکن ہے. تو یہ چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو یا روڈوں کے اوپر جو ہے نا مار پیٹ ہو یا تیزاب گردی ہو یا زیادتی کے واقعات ہوں, ان کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور یہ ہر جگہ پہ ہیں, پورے ملک کے اندر ہے ہمارے, جو ہے نا جب تک اس کی بیک کرنی نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, جو علاقہ پولیس ہے, جو ایس ایچ او ہے, ان کی جو ہے نا اس کے اندر سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو روکیں اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا سزائیں دلوائیں تاکہ جو ہے نا دوبارہ وہ کوئی ہمت نہیں کر سکے. اس طرح لوگ جو ہے نا کرتے رہیں گے واقعات. ہاں, ایک چیز اور بھی آتی ہے. اب بات یہ ہوتی ہے جیسے یہ سارا گل جو ہے نا اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوگی کہ مجھے انصاف چاہیے, میں جو ہے نا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے, انصاف حاصل کرنے کے لیے لڑوں گی. اب اس طرح دوسری خواتین بھی نہیں کرتی ہیں. جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, پھر بیچ میں جاننے والے رشتہ دار مل کر جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرا دیتے ہیں, اور وہ شخص جو ہے جب ایک واقعہ کرتا ہے تو اس کو شے مل جاتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہوا, اب دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں جو ہے نا. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائیں, نہ کہ جو ہے نا کمپرومائز کریں اور دوبارہ جو ہے نا اس کو کوئی ایسا واقعہ کرنے کا موقع دیں. صحیح. اچھا, ان کے معاملے میں جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں, ابھی جو آپ نے بھی کچھ چیزیں بتائیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے جیسے ان کو کرنا چاہیے, پھر اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی پروگرام سے پہلے بھی جب ان سے ملاقات ہوئی سارا گل سے تو یہ کافی ڈس اپوائنٹڈ تھیں. تو کیا ان کے معاملے کا اب ہو سکتا ہے لا فلی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم انویسٹیگیشن چینج کروا لیں, کسی اور تھانے میں لے جائیں. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تو ہم اس کے خلاف کمپلینٹس موو کریں, ان کے جو افسران ہیں اس سے رابطہ کر کے اس آئی او کے اوپر پریشرائز کروائیں کہ آپ ایمانداری سے انویسٹیگیشن کریں. تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے گواہوں کے بیانات نہیں لیتا, اگر انویسٹیگیشن کیری نہیں کرتا, تو ہم کنسرن جو مجسٹریٹ ہے اس سے ریکویسٹ کر کے جو ہے نا ان تمام گواہوں کے بیانات عدالت کی موجودگی میں کوریڈور کے اندر جو ہے نا وہاں پہ ان کو بلوا کر آئی او کو ڈائریکشن دلوائیں کہ اب یہاں پہ ان کے انویسٹیگیشن کے جو بیانات ہیں اب وہ ریکارڈ کریں, اور اس کے بعد اس کی روشنی میں جا کے اب انویسٹیگیشن جو ہے نا اپنی کیری آن کریں جو نا. تو میرے خیال میں ہمیں امید ہے کہ آئی او صاحب صحیح کام کریں گے, اور کورٹ نے بھی ان کو ڈائریکشن دے دی ہے, واضح طور پہ پیغام ان کے پاس چلا گیا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود جو ہے نا تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ کر کے اور اس کو ڈائریکشن دے دیں کہ آپ اس ملزم کے خلاف جو ہے نا قانون کے مطابق آپ چارج شیٹ سبمٹ کریں تاکہ جو ہے نا کیس کو پروسیڈ کیا جا سکے. اچھا سارا گل, آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی جو آپ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا کورٹ سے چاہتی ہیں, کس طرح پولیس کو چاہتی ہیں انویسٹیگیٹ کریں, یا کیا سزا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے سابقہ بہنوئی کو ملنی چاہیے؟ میں یہی چاہوں گی
کہ انہوں نے جس طریقے سے مجھ پر تشدد کیا ہے، اور جیسے سر نے بتایا آپ کو کہ پولیس نے ایک بس ٹال مٹول کی ایف آئی آر میں، وہ دفعات بھی شامل نہیں کیے جو اس پر لگنے چاہیے تھے. میں صرف یہی چاہوں گی کہ میری ایف آئی آر پر غور دیا جائے اور جو دفعات اس پر لگتے ہیں وہ لگایا جائے، اور ان دفعاتوں کی بنا پر جو سزا اس کو ملنی چاہیے وہ اسے ملے. کیا دفعات لگتے ہیں اور کیا سزا اس کو ایکسپیکٹڈ مل سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، 324 کی سیکشن بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا 354A بنتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی ڈاکٹر جو ہے نا تجویز کریں گے، جو اس کو انجریز آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا پولیس اس کے اوپر اب ان سیکشن کا اضافہ کرے گی. لیکن اگر 324 بھی نہیں لگاتے، کم سے کم یہ ہے کہ 354A تو جو ہے نا اس میں کنفرم بنتا ہے، کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے جب کپڑے پھٹے ہیں تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے دیکھا، تو ان کی عفت میں خلل پڑا اور ان کی جو ہے نا بدنامی ہوئی. ایک خاتون جو پردہ دار خاتون ہے، اس کو سرعام جو ہے نا لوگوں کے سامنے مارا گیا، اس کی بدنامی ہوئی. تو اس کے اوپر جو ہے نا پولیس کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے اندر 354 کو A کر دیا جائے، جس کی سزا بھی زیادہ ہے. اور اس کی سزا ہے کیا، مطلب کیا سزا مل سکتی ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ ہے جو نا، ٹھیک، تو اس میں اس کو سزا بھی ملے گی، اور آئندہ جو ہے نا اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں جانا. کیونکہ یہ سزا پہ میں اس لیے زور دے رہی ہوں لیاقت صاحب کہ جب تک ہمیں سزا ملے گی نہیں یا سزا کا پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک لوگ شاید اس کو سیریس نہ لیں. کسی خاتون پہ روڈ پہ تشدد کرنے پہ یا اس کی عزت میں اس طرح خلل پیدا کرنے پہ ایک سزا، ویسے ہی آپ رینڈم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے سال کی سزا ہو سکتی ہے، کتنے پیسے بھرنے پڑ سکتے ہیں، یا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے. کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ 25 سال سزا، 25 سال جو ہے نا عمر قید، اور جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں، اس کی جو انویسٹیگیشن کریں گے وہ SSP رینک کا جو افسر ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا. جو نا اس کو نہ DSP کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو انسپیکٹر کر سکتا ہے، اور نہ ASI کر سکتا ہے. اس کو ڈائریکٹ جو ہے نا SSP جو ہے نا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اور وہ چارج شیٹ سبمٹ کرے گا، اور وہ گواہوں کو پیش کرے گا، اور وہ اس ملزم کو سزا دلوائے گا. ٹھیک ہے، ود دیٹ ہمارا ٹائم یہاں پر قوم کی آواز کا ختم ہوتا ہے، اور قوم کی آواز اسی طرح ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ نے اعتماد ظاہر کیا ہمارے پلیٹ فارم پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. جو بات سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ قوم کے سامنے بھی آ جائے گی، وہ عدالت میں بھی عیاں ہو جائے گی. اور یہی ہماری کوشش ہے، یہی ہماری خواہش ہے کہ معاشرے میں ہونے والی کوئی بھی بدتمیزی، کوئی بھی بد تہذیبی، کوئی بھی بے ترتیبی، اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ضرور اس کو یہ آواز دیں، ضرور اس کو یہ حق دیں کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا سکے. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.